अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएसएसआर के हवाले से और ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ये वो मुल्क था जो एक वक्त में सुपर पावर, इस तरह से ये टूटा और यूएसएसआर कैसे खत्म हुआ, बाईपोलर दुनिया से यूनिपोलर दुनिया कैसे हुई, अमेरिका अकेला सुपर पावर कैसे बना, ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। यूएसएसआर की तरफ जाने से पहले कुछ चीजें आप लोगों से शेयर कर सकूं। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वो मुल्क था जिसने क्यूबा वार और वियतनाम वार में यूनाइटेड स्टेट को शिकस्त दी थी। ये वो मुल्क था जिन्होंने सबसे पहले स्पेसशिप खला में भेजा। सबसे पहला शख्स जो खला में गया वो यूएसएसआर का था। सबसे पहले जानवर जो खला में गया वो यूएसएसआर का था। हिटलर को जिसने शिकस्त दी वो यूएसएसआर था। उसके अलावा तालीम के मैदान में ये बहुत आगे निकल गए थे। 1991 में ये किस तरह से फॉल डाउन हुए, एक पूरी स्टोरी आज आप लोगों के सामने रखूंगा। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये जिसको उर्दू में सोवियत यूनियन कहते हैं, ये 15 मुल्कों पर मुश्तमिल था। 1917 में चार्ल्स निकोलस ने इसको बेसिकली इसकी बुनियाद रखी, जिसमें इनिशियली यूक्रेन, रशिया और बेलारूस जो है वो इसमें शामिल हुए। बाद में इसमें तकरीबन 12-13 और मुल्क भी शामिल हुए। उन सारी डिटेल में आप लोगों के सामने रखूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इसकी जो है वो किस बुनियाद, बेसिक वजह क्या बनी इतनी बड़ी सुपर पावर को खत्म होने की। सबसे पहली बात थी वो थी इनकी आर्म्स जो हथियार बनाने में रेस थी अमेरिका और यूएसएसआर की, वो एक वजह बनी। उसके बाद यहाँ पे डिक्टेटोरियल सिस्टम था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो मैं उसकी डिटेल भी आप लोगों के सामने बताऊंगा। कम्युनिस्ट वे ऑफ हुक्मरानी थी, वो एक प्रॉब्लम बनी जिसकी वजह से ये यूएसएसआर वीक हुआ। जो तीसरी इंपॉर्टेंट वजह थी, जो लोग उनके थे वो बड़े एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे लोग होने की वजह से वो जो वहां पे जो लोगों का एक बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। और वो अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगों के अंदर एक आजादी के जज्बात उभारे, वो भी आपको तीसरी वजह ये थी कि लोग उसके पढ़े लिखे थे। जो चौथी वजह थी यूएसएसआर के टूटने की, इकोनॉमी जो है वो इतनी मेल्ट डाउन हो गई थी कि लोगों के लिए जीना जो है ना वो मुश्किल और मुहाल हो रहा था। हेलिश किस्म की इनकी ब्यूरोक्रेसी थी, कठिन ब्यूरोक्रेटिक कवानीन थे, ये भी एक वजह थी यूएसएसआर के टूटने की। उसके अलावा जो अफगान वार थी वो भी एक वजह बनी, जो 1979 से 89 तक लड़ी गई 10 साल में, वो एक वजह बनी यूएसएसआर के टूटने की। और सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो यूएसएसआर के टूटने की बनी 1985 के बाद, गोरबाचोव जो थे, जो इनके प्रेसिडेंट थे उस वक्त, यानी ही वाज द इंचार्ज एंड लीडर ऑफ द यूएसएसआर, वो यूएसएसआर के गोरबाचोव की पॉलिसीज थी वो भी उस वक्त क्या बनी कि इस सारे सिस्टम को जो यूएसएसआर की ताकत थी इसको खत्म करने की बुनियाद बनी। 1917 में जब चार्ल्स निकोलस ने इसकी बुनियाद रखी और उसके बाद ये एक पूरा प्रोसेस बना, मुल्क बने, तो सबसे पहला जो इनका लीडर था वो था लेनिन की जो हुक्मरानी थी वो 1917 से लेके 1922 तक थी। और लेनिन एक वो आदमी था जिसने पहली पार्लियामेंट वहां पे डेवलप की। उसके बाद उस पार्लियामेंट के नीचे एक हुक्मरानी बनाई, पूरे मुल्कों के नुमाइंदे उस पार्लियामेंट के अंदर लेके आए, और जो भी मुल्क इनके साथ मिलते थे उनकी अपनी अलग अलग एक सोवियत होती थी। जितने भी ममालिक यूएसआर यूनियन का हिस्सा थे उनकी अपनी अपनी पार्लियामेंट होती थी और इन सब को कंट्रोल किया जाता था। एक सेंट्रल पार्लियामेंट थी, वो उसके लीडर जो थे वो जनाब लेनिन थे। और लेनिन का जो माइंडसेट था वो बड़ा क्लियर था। लेनिन यूएसएसआर को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाह रहे थे। लेनिन यूएसएसआर की डेवलपमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक वे से करना चाह रहे थे। लेकिन लेनिन जब 1922 में उनकी वफात होती है तो वहां पे स्टैलियन आ जाते हैं। स्टैलियन के आने के बाद यूएसएसआर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। यूएसएसआर की एक सुप्रीम सोवियत यूनियन बना देते हैं स्टैलियन आके। और स्टैलियन उसके अलावा ये कर देते हैं कि वन पार्टी रूल, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी डेवलप करते हैं और 4-5-7 लोगों पे मुश्तमिल एक उनका एक ग्रुप बनता है जो बेसिकली पूरे यूएसएसआर को कंट्रोल कर रहा होता है। और पूरे यूएसएसआर जो है वहां पे जितने भी कवानीन बनते हैं वो बेसिकली स्टैलियन को मजबूत कर रहे होते हैं। स्टैलियन वहां पे एक वन मैन शो के तौर पे काम करते हैं। पूरे यूएसएसआर में हर जगह पे हर कानून जो है वो बेसिकली स्टैलियन को एम्पावर करने के लिए बनाया जाता है। स्टैलियन ने एक बात तो ये भी आपको बताऊं कि एक यूएसएसआर ने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया
وہ یہ تھا کہ حکومت جو تھی 1928 میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کا ٹینیور جو ہوگا وہ 5 سال کا ہوگا. 5 سالہ حکومت کا جو کنسپٹ تھا یہ بیسیکلی اسٹالین کے دور میں نکلا، اور اس کے بعد یہ آج آپ دیکھ لیں کہ مختلف ممالک نے اس کو فالو کیا، اور ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی ڈیموکریسی بھی ہے یا کوئی کمیونسٹ سسٹم بھی ہے وہ 5 سالہ حکمرانی کے طور پہ چل رہا ہوتا ہے، اور 5 سال کے بعد حکمران چینج ہوتے ہیں. یہ تو ایک تھا وہ اسٹالین کا وے آف حکمرانی. اور اسٹالین جو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اور وہ اس کی پوری جو اپنی جو اس کی ڈکٹیٹرشپ کی جو آپ اگر اس کو سٹڈی کریں تو آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں نارتھ کوریا کے حوالے سے. نارتھ کوریا کی میں نے کچھ ویڈیوز اپنی یوٹیوب چینل میں بنائی ہوئی ہیں، آپ اس کو بھی جا کے ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ نارتھ کوریا میں کس طرح کے قوانین ہیں اور کتنے عجیب و غریب قوانین. ایک ڈکٹیٹر جب اپنی مرضی کی حکمرانی کرتا ہے تو وہ کس طریقے سے لوگوں کو طاقت کے بل بوتے پہ ان کے اوپر اپنی مرضی کو تھوپ دیتا ہے، وہ آپ بھی سٹڈی کر سکتے ہیں آج کے دور میں نارتھ کوریا میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس وقت اسٹالین بالکل اسی طرح سے کام کرتے تھے. اسٹالین کے خلاف اگر کوئی آ جائے تو اسٹالین اس کے لیے اس نے گولگ بنائے تھے. گولگ مطلب تھانے بنائے تھے، اور اتنے تھانے تھے کہ جس میں تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر سے زیادہ جتنے ہٹلر نے لوگ مارے اس سے زیادہ لوگوں کو اس نے مارا تھا. عام پبلک کے علاوہ اپنی گورنمنٹ آفیشلز کو بھی مارا تھا، اور گورنمنٹ آفیشلز کے علاوہ آرمی جو اس کی تھی اس کو بھی اس نے ان گولگ میں بند کرتا تھا. اور تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 1,20,00,000 سے زیادہ لوگوں کو اسٹالین نے جو ہے وہ گولگ میں بند کیا، اور اسی طرح بے شمار لوگوں کو وہاں پہ قتل بھی کیا. اب یہ اسٹالین کی حکمرانی ختم ہوتی ہے 1953 میں. 1953 میں ختم اس طرح ہوتی ہے کہ اسٹالین وفات پا جاتے ہیں. اس کے بعد جو 4-5 دور ہیں 1985 تک، یہ جتنے بھی دور تھے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے انہوں نے اسٹالین کی طرح ہی حکمرانی کی. لیکن 1985 کے بعد گورباچوف آتے ہیں. لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جتنی بھی ڈکٹیٹرشپ تھی اس دوران ایک کولڈ وار جو تھی وہ امریکہ اور USA کے درمیان تھی. اور اس کولڈ وار کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا امپیکٹ جو تھا وہ بڑا زبردست ان دونوں ملکوں کے درمیان تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 1945 سے لے 1991 تک یہ کولڈ وار چلی. اور اس کولڈ وار میں کیا تھا کہ رشیا جو تھا وہ کمیونسٹ کنٹری تھا، اور اس نے کمیونزم جہاں جہاں پہ ہوتا تھا وہاں پہ ان کو وہ سپورٹ کرتا تھا. اور اس وقت میں زیادہ تر ملکوں کے اندر جو ایسٹرن یورپ تھا یہاں پہ بھی کمیونسٹ حکمرانی تھی، اور یہ سارے ممالک جو ہے وہ کمیونزم حکمرانی کے طور پہ چلتے تھے، اور رشیا ان لوگوں کو سپورٹ کرتا تھا. اور اسی طرح سے جبکہ امریکہ جو تھا وہ بیسیکلی ڈیموکریٹک وے آف گورننس تھی، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ وہاں پہ چلے. یہ جو رشیا اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار تھی امپیکٹ پڑنا، اس کی وجہ سے بھی ان دونوں ملکوں کے اندر ایک ریس لگ گئی. اور وہ ریس یہ تھی کہ یہ دونوں ممالک جو ہے عام جو ہتھیار بنانے پہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے. تقریباً 26,000 نیوکلیئر ہتھیار جی، کیونکہ امریکہ نے جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ حملہ کیا تو اس کے بعد USSR کو تھوڑا سا اور ٹینشن ہو گئی کہ امریکہ اگر وہاں پہ حملہ کر سکتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ ہتھیار بنانے چاہیے. اب امریکہ کے حوالے سے انہوں نے جو پلاننگ کی، کیونکہ امریکہ اگر USSR میں حملہ کرتا تو وہاں پہ اس نے حملہ کرنا تھا جہاں پہ ان کے ہتھیار تھے. انہوں نے ہر جگہ پہ ہتھیار بنائے. USSR نے سمندر میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ پہ، مختلف جگہوں پہ انہوں نے ہتھیار بنائے تاکہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم اس کو دوبارہ ان کو ریورٹ کریں گے اور حملہ کریں گے. اب یہ جب جنگ شروع ہو گئی تو اس جنگ کی وجہ سے جتنی بھی اکانومی تھی وہ میلٹ ڈاؤن ہو گئی. سارا پیسہ جو تھا وہ یہاں پہ لگتا تھا. اور اس کے علاوہ جو ان دونوں کے درمیان وار تھی، اسپیس شپ کے حوالے سے وار شروع ہو گئی. اسپیس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہ وار لگا دی کہ جناب سب سے پہلے وہ کون ہوگا جو اسپیس پہ جو ہے اپنے بندے بھیجے گا. تو اوپر اسپیس شپ بھیجا گیا. وہ سب سے پہلے اگر جس ملک نے ان دونوں کے درمیان جو سب سے پہلے اسپیس شپ جو پہلا خلا میں مشن کامیاب ہوا وہ رشیا کا تھا، جس رشیا نے سپوتنک کے نام سے وہ مشن. اگر ہم دیکھیں تو جو پہلا شخص اسپیس پہ گیا وہ بھی رشیا کا تھا، اور جو پہلا جانور اسپیس پہ گیا وہ بھی رشیا کا تھا. جو پہلا انسان تھا اس کا نام تھا گگرین، اور جو پہلا جانور اسپیس پہ گیا اس کا نام تھا لائکا، کتے کا نام تھا. اور یہ دونوں یعنی اسپیس کی وار میں رشیا جو ہے وہ USA سے
ون کر گیا. اور اسی طرح سے یہ جب اسپیس کی وار لگی تو یہاں پہ بھی ان کے لیے جو پرابلم بنا, پیسہ سارا جو تھا وہ خرچ ہو جاتا تھا کس میں, وہ اس اسپیس وار میں خرچ ہو جاتا تھا. اور جو اس ملک کے اندر اکنامک پالیسی تھی وہ اتنی کٹھن اکنامک پالیسی تھی کہ کوئی بھی عام آدمی جو ہے وہ بزنس نہیں کر سکتا تھا. سب کچھ حکومت کے حوالے تھا, سب کچھ سارا جو آپ کا پیسہ تھا وہ حکومت کے پاس جاتا تھا. اور آپ عام جو لوگ تھے وہ اسی طرح سے ویک ہو گئے, ان کی اکنامک ایکٹیویٹی کمزور سے کمزور ہو گئی. عام لوگ غربت کی طرف جانا شروع ہو گئے. جو بھی ان کے پاس اکانومی کے جو پیسہ آتا تھا وہ عام لوگوں پہ نہیں خرچ ہوتا تھا, بلکہ کہاں پہ خرچ ہو رہا تھا, اسپیس شپ میں اور ہتھیار بنانے میں. اس طریقے سے ان کی جو پرابلم بنی وہ یہی آہستہ آہستہ بننی شروع ہو گئی کہ ہم کس طریقے سے اپنے ملک کو بچائیں. اب یہ جو ساری اسپیس شپ کی وار تھی. دوسرا یہاں پہ ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ملک کے اندر ایجوکیشن کا بڑا کنسپٹ تھا. لوگ پڑھے لکھے بڑے تھے, اور پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان کے اندر آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی کہ ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں کیونکہ لوگ جب باہر سے انفارمیشن لیتے تھے تو ان کو یہ پتہ لگتا تھا کہ باقی ملکوں کے اندر کس طرح ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے ان کے اندر ایک اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ کچھ جذبات ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. اب جو اسٹیلین تک میں نے جس طرح آپ کو بتایا, اور اس کے بعد جو 3-4 نئے پریزیڈنٹ بنے, انہوں نے بھی ڈکٹیٹرشپ کو اپنا جو ہے وہ مین مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم ڈکٹیٹر بن کے ہی جو اس ملک کو چلائیں گے. لیکن 1985 کے بعد گورباچوف جب آتے ہیں تو وہ بیسیکلی اپنی دو پالیسیاں جو لے کے آتے ہیں. ایک پالیسی تو یہ تھی کہ بزنس اوپن کر دیتے ہیں, ہر شخص بزنس کر سکتا ہے, ہر شخص اپنی اکانومی بنا سکتا ہے. بیسکلی گورباچوف نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر جو پرابلم آ رہی ہے وہ اکنامکس کی آ رہی ہے, اور لوگوں کو بزنس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ USSR سے نالاں ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ بیسکلی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب ہر آدمی, کیونکہ امریکہ کے اندر کیا تھا, وہاں پہ پیپل پاور تھی, تو پیپل پاور کی وجہ سے لوگوں کے لیے بزنسز کے لیے اپورچونٹی تھی, ہر بندہ بزنس کرتا تھا. تو انہوں نے بھی وہی پالیسی جو ہے امریکہ والی پالیسی اپنے ملک میں, جو پہلے کسی صورت میں USSR میں نہیں تھی, کیونکہ ون مین آرمی تھی, سارا سسٹم جو ہے وہ صرف ایک ہی کمیونسٹ پارٹی کو فالو کر رہا تھا اور اسی کو ہی امپاور کر رہا تھا. اب جو گورباچوف تھے انہوں نے آ کے اس میں تبدیلی کی, انہوں نے اس کو اوپن کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب جتنی بھی ہمارا میڈیا ہے وہ آزاد ہوگا, لوگ ایک دوسرے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, حکومت کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. اب وہاں کے لوگ جو تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کو وہ جب لکھنا شروع ہوئے تو وہ حکومت کے خلاف لکھنا شروع ہوئے, حکومت کی پالیسیوں کے خلاف لکھنا شروع ہوئے. ویسے اگر آپ سوچیں تو گورباچوف کی یہ دونوں جو پالیسیاں تھیں, جس میں بزنس کو کھولنا اور میڈیا کی آزادی کرنا, جو اس سے پہلے نہیں تھی, ڈکٹیٹوریل وے آف جو گورننس رہی ہے اس میں نہیں تھی, لیکن یہ ساری چیزیں USSR کے اگینسٹ جانی شروع ہوئی, کیونکہ لوگ سپریس ہو گئے تھے. تقریباً 2-3 ڈیکڈ سے لوگ سپریس تھے, اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ اپنے ملک کے خلاف لکھنا شروع ہو گئے, USSR کے اگینسٹ ہوئے. لیٹویا تھا, لیتھونیا تھا, ایسٹونیا تھا, یہ وہ ملک تھے جنہوں نے سب سے پہلے USSR سے آزادی لی. جب USSR سے انہوں نے آزادی لی تو باقی ملکوں کے اندر بھی یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ وہ بھی آزادی چاہتے ہیں. اسی دوران 1979 اور 89 کے درمیان ایک وار ہوتی ہے جس کو افغان وار کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے. یہ جو افغان وار تھی یہ بڑی امپورٹنٹ وار تھی. یہ جو 10 سالہ لڑائی تھی, کیونکہ افغانستان میں بھی کمیونسٹ حکمران تھے, ان کے خلاف مجاہدین نکل آئے تھے. مجاہدین نے افغان وار میں آپ USSR کو شکست دی. تقریباً 10,000 فوجی جو ہے وہ ان کے مارے گئے, اور اسی طرح 50,000 سے زیادہ زخمی ہوئے. تو اس کا امپیکٹ بھی جو ہے USSR میں اور لوگوں میں اور اس کے الائڈ کنٹریز کے اندر ایک بڑا برا امپیکٹ پڑا. اور ان ممالک نے بھی جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, انہوں نے بھی سوچا کہ شاید اب USSR کی آرمی جو ہے وہ اتنی امپاورڈ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بدترین شکست ہوتی ہے. کہاں پہ 1989 تک یہاں افغانستان میں. اب یہ جو ساری چیزیں کنیکٹ ہوئی, اکانومیکل پریشر, ان کو اکنامک ڈکٹیٹوریل لا تھا. اور تیسری جو بات میں مس کر گیا وہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو قوانین تھے, جو حکمرانی کے قوانین تھے, وہ بڑے ہی کٹھن قوانین تھے. پورا سسٹم جو ہے بیوروکریسی کے نیچے تھا. کوئی بھی کام بیوروکریسی
نے اتنا مشکل کر دیا تھا لوگوں کے لیے کہ سارا حکومت جو ہے وہ بیوروکریٹک وے سے چلتی تھی اور ہر چیز میں اتنی ڈیفیکلٹی تھی کہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی. اب یہ ساری چیزیں جب گئی تو گورباچوف نے جب اپنی پالیسی چینج کی تو وہاں پہ لوگوں نے حکومت کے خلاف جب لکھنا شروع کیا، جب 2-3 ملک وہاں سے الگ ہوئے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسٹرن جرمنی اور ویسٹ جرمنی جو ہے وہ آپس میں دیواریں برلن گر گئی، وہاں پہ بھی ڈیموکریسی آنا شروع ہو گئی. اسی طرح یورپ کے اندر، ایسٹرن یورپ کے اندر بھی ڈیموکریسی آنا شروع ہو گئی. وہ ممالک بھی، ان ممالک میں بھی کمیونسٹ حکمرانوں کے خلاف بات چیت ہوئی اور وہاں پہ الیکشن ان لوگوں نے جیتنے شروع کیے. تو جرمنی، پولینڈ، اس کے علاوہ بلغاریہ، رومانیہ اور یہ سارے جو کنٹریز تھے یہاں پہ جو ہے کمیونسٹ حکمرانی ختم ہونی شروع ہوئی. تو لوکل جو وہاں پہ بیسیکلی رشیا، یوکرائن اور بیلاروس جو تھا، وہاں پہ لوکلز کے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ شاید ہمارے ملک سے ساتھ اب USSR کی وہ طاقت نہیں رہی اور ہمیں بھی اپنے ملک سے الگ ہونا چاہیے. اب 1991 کی بات ہے جب میخائیل گورباچوف جو ہے وہ اپنے ایک انٹرنیشنل دورے میں کریمیا گئے. کریمیا میں جب وہ تھے تو پیچھے تقریباً 8-10 لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے میخائیل گورباچوف کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ جناب وہ وہاں پہ بیمار ہو گئے اور یہاں اپنے ملک میں ان 8 لوگوں نے، کیونکہ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہماری جو کمیونسٹ پارٹی ہے یہ کمزور ہو رہی ہے، USSR کمزور ہو رہا ہے، ہمیں جو ہے نا اس کی طاقت جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے ان کو بڑی پرابلم ہو گئی کہ بھائی ہم یہ بیسکلی اس لیے ہو رہا ہے کہ گورباچوف کی جو پالیسیاں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ USSR کے خلاف ہو رہے ہیں اور ہماری جو کمیونسٹ حکمرانی ہے اور USSR جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو انہوں نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی. ایمرجنسی کے خلاف اس وقت ماسکو شہر کے اندر بھی اور اسی طرح سے سینٹ پیٹربرگ میں یہاں پہ لاکھوں لوگ باہر نکل آئے. اور یہ 88 اور 99 کی بات ہے، 90 کی بات ہے. اس کے حوالے سے آپ اگر ہسٹری میں دیکھیں تو بہت بڑے لیول پہ وہاں پہ جو ہے وہ احتجاج ہوئے. اور اس احتجاج میں انہی 8 لوگوں میں سے ایک جو تھے بورس ایٹسن تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوں اور یہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اور آرمی جو تھی اس آرمی نے لڑنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم اپنے لوگوں کے خلاف، کیونکہ وہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے آرمی کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو جا کے ان پہ تشدد کریں اور ان کو بند کریں تاکہ یہ لوگ اب یہ ساری جو احتجاج ہے یہ نہ کریں. لیکن ایسا ہوا نہیں، آرمی نے انکار کر دیا. آرمی نے جب انکار کیا تو یہ جو بورس ایٹسن تھے یہ بھی ان میں ان کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے پھر ایک وہاں پہ بڑے جلسے میں ماسکو میں یہ کہا کہ ہم رشیا کو USSR سے الگ کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم USSR کو رشیا سے الگ کرتے ہیں تو باقی جو جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے ان سب لوگوں نے ان کے اس اعلان کو بڑا پسند کیا. اور اس طرح سے پہلا کیونکہ گورباچوف جو تھے وہ کریمیا میں تھے، وہ تو ابھی کنٹری میں نہیں آئے تھے، وہاں پہ ان کو نظر بند کیا ہوا تھا کیونکہ وہ USSR کے پریزیڈنٹ تو وہ تھے. لیکن یہاں پہ حالات اس طرح کے ہو گئے کہ جب رشیا الگ ہوا تو ساتھ میں یوکرائن نے بھی اور بیلاروس نے بھی الگ ہونے کی بات کر لی. یہ سارے آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے 1991 میں الگ ہو گئے. اور پھر کیا ہوا کہ ان سب نے مل کے ایک جو ہے 18 دسمبر 1991 میں ایک اکارڈ کیا اور اس اکارڈ میں یہ کہا کہ روس، یوکرائن اور بیلاروس جو ہیں یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن چکے ہیں، انڈیپینڈنٹ کنٹریز بن چکی ہے اور ان ملکوں کے اندر اب اپنی اپنی حکمرانی ہوگی. اور جو بورس ایٹسن تھے یہ رشیا کے پہلے پریزیڈنٹ بنے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر گورباچوف جب واپس آتے ہیں تو کیونکہ ان کے پاس تو رہا کچھ تبدیل ہو چکے تھے، رشیا الگ ایک اسٹیٹ کے طور پہ چل رہا تھا، بیلاروس الگ چل رہا تھا اور اسی طریقے سے یوکرائن بھی الگ چل رہا تھا. اور جو باقی یہ جو کنٹریز تھے یہ آذربائیجان، تاجکستان اور اسی طرح کے جو باقی 15 ملک تھے یہ سارے ایک الگ اپنی اپنی ریاستیں اور اپنے اپنے کنٹریز بنا چکے تھے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ گورباچوف نے واپس آ کے ایک ڈکلیریشن کیا 1991 میں، 21 دسمبر 1991 میں، اور انہوں نے ان تمام کنٹریز کو
کہا کہ جناب آپ سب آزاد ہیں اور اب آپ USSR ختم ہو گیا ہے، تمام کنٹریز اپنی اپنی جگہ پہ کام کریں۔ جب یہ ممالک الگ آزاد ہوئے 1991 کے بعد تو ان ممالک کی پرابلم یہ بنی کیونکہ نئے ممالک تھے، اکنامک پوزیشن اتنی کوئی خاص نہیں تھی تو ان کو مشکلات تو آئیں، لیکن کیا ہوا کہ USSR اپنی ڈکٹوریل پالیسی کی وجہ سے، کمیونسٹ سسٹم کی وجہ سے، اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کی وجہ سے، سخت بیوروکریٹک قوانین کی وجہ سے، افغان وار کی وجہ سے اور اسٹالین کی پالیسی اور گورباچوف کی پالیسیوں کی وجہ سے فائنلی یہ USSR جو سپر پاور تھا، جس نے سپوتنک کو بھیجا تھا پہلا وہاں پہ سپیس میں، جس نے لائکا کتے کو سپیس میں بھیجا، جس میں پہلا شخص جو ہے وہ سپیس پہ گیا، لاکھوں کروڑوں انہوں نے ان چیزوں پہ خرچ کیے، اسی طریقے سے اکانومی ان کی ملٹ ڈاؤن ہوتی چلی گئی، قوانین ان کے کمزور ہوتے چلے گئے اور ان دا اینڈ لوگ کمزور ہوئے تو لوگوں نے آواز بلند کی۔ جب لوگوں نے اپنی آواز بلند کی تو فائنلی USSR جو ہے وہ یورپ، یعنی بیسیکلی جو جارج W بش تھے، انہوں نے 91 میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب ہماری جو کولڈ وار ہے وہ رشیا کے ساتھ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں چاہتے تھے کہ ڈیموکریسی آئے اور اب ڈیموکریسی ایسٹرن یورپ میں آ چکی تھی بے شمار، اور ابھی تو 2-3 ملک ہیں جہاں پہ کمیونسٹ سسٹم ہے، جس میں چائنا ہو گیا اور نارتھ اپنا کوریا ہو گیا، یہ کوئی 3-4 جگہ ہیں جہاں پہ کمیونسٹ سسٹم ہے، باقی تو ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں کہ ڈیموکریٹک وے ہے۔ اور جب یہ ٹوٹا کی سپر پاور بچی وہ تھی USA۔ اب یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے میں نے شیئر کیا، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔